मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने साबका वीडियो में देखा कि हमने पारा नंबर 2 जो है उसे मुकम्मल कर लिया है और उस पे मैंने अच्छे तरीके से रोशनी भी डाल दी और हेडिंग्स थंबनेल की शक्ल में आपके पास मौजूद हैं। तो आज हम अल्लाह के फजल करम से उसकी दी हुई तौफीक के साथ आज पारा नंबर 3 जो है इसका आगाज़ करेंगे। और ये जो माह जा रहा है ये माह रजबुल मुरज्जब का महीना है और इसमें इसकी फजीलत, इसके अंदर रोज़े रखने की फजीलत ये आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन मैं अभी इन पे रोशनी इसलिए नहीं डाल रही। पहले एक दफ़ा कुरान मजीद को की रोशनी में हम देख लें, और हम देख भी चुके हैं पीछे जब हमने पारा नंबर 2 में हुर्मत वाले महीनों के बारे में पढ़ा था तो उसमें हुर्मत वाले महीने मैंने आपको बता दिए थे और इन महीनों की फजीलत पे भी हल्की फुल्की रोशनी डाली थी तफसील से, इंशाल्लाह ताला कुरान मुकम्मल होने के बाद या जब अल्लाह ने तौफीक दी। तो आज पारा नंबर 3, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पारा नंबर 3 की आज हम 253 आयम बारका जो है वो पढ़ेंगे। तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बाज़हुम, इन रसूलों में से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमा अल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजातिन, इनमें से बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह हम कलाम हुआ है। व रफ़अ बाज़हुम दरजातिन, और इसने इनमें से बाज के दर्जात को बुलंद फरमाया है। व आतैना ईसा इब्न मरयम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, और हमने ईसा बिन मरयम को रोशन निशानियां अता की और हमने अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, और हमने रूहुल कुद्स के जरिए इनकी तईद की। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के आने और रोशन निशानियां देख लेने के बाद ये लोग आपस में ना लड़ते। वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफरा, मगर उन्होंने क्या किया, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया। वलाकिन इख्तलफू, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया, सो या इसलिए इनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज ने कुफर इख्तियार किया। वलो शाअ अल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग आपस में ना लड़ते। वलाकिन अल्लाहु यफ़अलु मा युरीद, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो आज पारा नंबर 3 जो शुरू हुआ इसकी पहली आयत मुबारका 253 हमने पढ़ी है। तो जो पहली हमारी आयत का एंड हुआ था, जो पारा नंबर 2 का एंड हुआ था, उसमें यह था कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के जरिए सजा देता है। अब ऐन मुमकिन है कि इसमें समझने में मुश्किल पेश आई हो या समझ आ चुकी हो। इसको मैं मजीद वजाहत इसकी इस तरह करूंगी, जैसे अब रिश्तों को देख लीजिए। बहन भाई आपस में दुश्मन हो जाते हैं, वालिदैन आपस में बन नहीं पाती, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सजा बन जाते हैं, औलाद वालिदैन के लिए सजा बन जाती है। ये एक दूसरे के जरिए आजमाइश की मिसालें हैं जिनको कुरान के जरिए आपने सीखना है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये सब आजमाइशें हैं। आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है, माल भी आजमाइश है। तो हमें अल्लाह ताला एक दूसरों के जरिए सजा देता है। ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है जो हमें जलील कर देते हैं। जो कोई भी सर्विस करता है, जॉब करता है, वो अपने ऑफिसर के हाथों जो है जलील होता है, और कोई भी जो ऑनर है वो अपने मुलाजमीन के जरिए, अपने अंडर काम करने वालों के जरिए जलील ख्वार हो जाता है। ये वक्त वक्त की बात होती है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसको क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे के जरिए इनको हमने सजा दे दी है। जैसा कि तालूत और जालूत का मामला आपके सामने कुरान के जरिए से जो है क्लियर हुआ। आप एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, कुरान सवाब के लिए नहीं है, समझने के लिए है, नजात के लिए है। तो अब इस बारे में जो आज आयत हमने पढ़ी है इसकी तशरीह को हम देखने लगे हैं। अल्लाह फरमाते हैं तिल का रसूलो, इन रसूलों में से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है।
اب اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی امتیں آپس میں لڑتی ہیں. کوئی کہتا ہے ہمارا نبی افضل ہے تو دوسرا کہتا ہے ہمارا نبی افضل ہے. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ہے. اب فضیلت ہوگی کسی آزمائش اور امتحان کے بعد. جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ کس نے یعنی جالوت کو کس نے قتل کیا اور جناب داؤد کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا، یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. اللہ نے ان کو حکمت، دنائی اور لوہا ان کے لیے نرم کر دیا. پتہ چلا امتحان ہوگا تو کوئی عطا ہوگی. اب ظاہر ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب جناب داؤد کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اس طرح جن انبیاء کو ہم قرآن مجید میں پڑھتے آئیں گے، جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، پڑھتے جائیں گے، اس طرح فضیلت کو سمجھتے جائیں گے. اب اللہ نے فضیلت دی ہے. جتنا کوئی امتحان میں پاس ہوا ہے اس کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا ہے. اس میں لوگوں کی، امتوں کی آپس میں لڑائی جو ہے، اس کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لڑنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ لڑتے ہیں. کس بات پہ؟ نبیوں کے عہدوں پر. ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم دوسرے جو اللہ نے عہدے دیے ہیں ان کو جو ہے لے کے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے جو اللہ نے بتا دیا ہے، جو جس کو عہدہ ملا ہے، جو سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس کا دل سے اعتراف کریں. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے بعض ایسے ہیں. بعض ایسے کون؟ نبی. کچھ نبی ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے باتیں کی ہیں، کلام کی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف کا واقعہ جو ہے، آپ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ہم کلام ہوئے. نہ جانے زندگی میں کتنے معراج نصیب ہوئے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بات جو ہے مینشن کریں گے ہم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت باتیں کرتے تھے لیکن سامنے آ کے نہیں، درخت کے اندر سے آواز آتی تھی. اب یہ کسی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مانے بات کو یا نہ مانے. اب رتبہ بڑھ گیا کیونکہ اللہ ہم کلام ہوا، لیکن بنو اسرائیل اس بات کو نہ مانے. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں دکھاؤ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کیسے دکھاتے، کیونکہ اللہ کی تو صرف آواز آتی تھی. تو اس واقعہ کو ہم مزید سمجھیں گے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے باتیں کی کچھ نبیوں سے اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات کو بلند کر دیا. اور ہم نے عیسیٰ بن مریم، اب جناب عیسیٰ کی شان آ گئی ہے. اب ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے شان بیان کی ہے کہ یہ جناب مریم کی گود میں آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ، سب لوگوں کی دیکھیے کہ جو والد کی کا نام ہوتا ہے اس کے خانہ ولدیت میں آتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ عیسیٰ بن مریم. ویسے فادر کا نام آتا ہے، یہاں ماں کا نام آیا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب ماں کا نام خانہ ولدیت میں اللہ نے رکھ دیا، کفیل ہے. اب یہاں توجہ کرنی ہے، عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور ہم نے روح القدس سے مراد جناب جبریل امین علیہ السلام ہے. اور جناب جبریل یعنی روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، جنہوں نے آ کر خوشخبری سنائی تھی جناب مریم کو کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کی گود میں ایک بیٹا پیدا کریں گے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے، اب جو بات ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ رسول جو آ چکے تھے معاملے جھگڑے ختم ہو جاتے. اب اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد لڑنا نہیں چاہیے. لیکن ہم لوگوں کی یعنی ساری امتوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوئیں. اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ مگر انہوں نے اختلاف کیا، اپنے اپنے نبی کی شان کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور اس کو مزید بڑھا دیا. جتنی اللہ نے بڑھائی تھی اس سے مزید بڑھا دی، جبکہ کسی چیز کو بھی بڑھانے یا گھٹانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ مگر انہوں نے اختلاف کیا، اس لیے ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے. پتہ چلا ایمان والوں کا خاتمہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے تو این اسی طرح مان لیا جس طرح اللہ رب العزت نے نبیوں کی، انبیاء کرام کی شان بڑھائی تھی، لیکن کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس شان کا انکار کر دیا. اب اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آپ کی شان کے بارے میں کتنے اختلافات ہیں. اس کو ہی آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ اپنے اپنے نبی کو دیکھنے کا حکم ہے.
باقی سب کی شان کو ماننا، ایمان لانا جو ہے یہ حکم ہے اللہ کا، لیکن اپنے نبی پر بالخصوص ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مان لی بات اللہ کی اور کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا اور آپس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو فرقہ پرستی سے باہر آنا پڑے گا۔ صرف قرآن کو ایک کتاب سمجھ کر پڑھیے اور دیکھیے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے اور ہم کہاں غلط ہے اس کی اصلاح کر لیں۔ صرف اندھا دھند کسی چیز کو پڑھنا اور ثواب کر کے راگ لگاتے جانا یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ اب آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا معزز سامعین؟ انبیاء کے درجات میں ہمیں اختلاف نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کو اللہ نے جو شان دی ہے، جو سبع مثانی کا تحفہ دیا ہے، آپ کو جو اسما گرامی دیے ہیں، آپ کو جو اتنی عظیم بیٹیاں دی ہیں، اس میں سے ایک بیٹی کو جو چنا ہے، اور جو بیٹے، توجہ کیجئے، اور جو بیٹے، لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آیا مباہلہ قرآن کی روشنی میں بیٹی سے چلی ہے۔ اسی لیے جو آیا مباہلہ ہے، جو مباہلہ ہوا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیٹی، بیٹوں کی جگہ پر آپ مولا حسن حسین کو لے کے گئے اور نفس کی جگہ پر مولا امیر کائنات کو لے کے گئے اور خود گئے۔ یہ ہے ہمارے مولوی حضرات نے آیت مباہلہ کو چھپا کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور اپنے اوپر بھی۔ اگر نبی کی شان کو سمجھنا ہے تو فاتحہ شریف کو ہی سبع مثانی کہتے ہیں۔ یہی سورۃ الشفاء ہے، یہی سورۃ الصلاۃ ہے، یہی ہمارے لیے شفا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اگر دعا کریں تو اللہ ہماری، اسے سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، اور دعا کریں تو اس کے صدقے سے ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے نبی کے اوپر جو اللہ نے انعام کیے ہیں ان کو ہم نے سمجھنا اور یاد کرنا ہے۔ ہم سے ہمارے نبی کے بارے میں، ان کے درجات کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کے ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نہ کہ محمد پڑھنے سے آپ کو کچھ ملے گا۔ تب ملے گا جب عقیدہ، یقین، پختگی کے ساتھ آپ کے دل کو جو ہے وہ جکڑ لے گا کہ مضبوط ہو جائے گا۔ جکڑنے کا مطلب ہے مضبوطی سے تھام لے گا کہ آپ پھرنے والوں میں سے کبھی بھی نہ رہو گے۔ تو تب جو ہے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے شان دی ہے صرف اس کو آپ سمجھو۔ جو لوگوں نے آگے کمیاں کی ہیں، جو اضافے کیے ہیں، اب اس میں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، کمیاں کیا کی ہیں اور اضافے کیا کیے ہیں؟ کمیاں یہ کی ہیں کہ ماں کی گود سے اٹھا کے دوسری جو ہے دائیا نہیں، مختلف دائیوں کی گودوں میں ڈال دیا، یہ کمی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کی ذات کے ساتھ وہ چیزیں منسوب کر دیں جو آپ کی ذات کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ وحدت کے پیکر ہیں، اور آپ نے درود پاک خصوصی طور پر جو ہے وہ تعلیم فرمایا، اللہ کی وحدت کا حکم دیا۔ تو یہ کیا ساری چیزیں جو ہیں ہم اس طرح مان رہے؟ نہیں، نہ مانیں گے، نہیں مان رہے تو پھر اس کا مطلب ہوا جب نبی کی بات نہیں مانی جاتی تو نبی کی شان جو ہے اس کو گھٹانے کی یا بڑھانے کی مختلف انداز میں ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایک فرقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پہلے علم خزانہ ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے آج ہم چھوٹی سی بات سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرض کرو 455 آپ نے کوڈ لگایا ہوا اپنے موبائل کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو۔ اب یہ علم ہے نا، اب یہ علم کا آپ جو کوڈ ہے 4 آپ نے 555 لگایا ہے، اب یہ 555 لگاؤ گے تو آپ کا جو ہے وہ کوڈ لگنے کے بعد آپ کا ڈیٹا کھل جائے گا، آپ کا جو موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے وہ کھل جائے گا۔ پتہ چلا یہ علم تھا۔ اب سونے کی چابیاں ہم نے اپنی سوچ کے مطابق کر لیا ہے۔ آپ علم کے خزانوں کے مالک ہیں۔ کسی بھی بندے کی قابلیت کے لیے پہلے اس کے پاس علم ہوتا ہے، تو آپ مدینۃ العلم ہیں، آپ نے سمجھنا ہے اور آپ سرکار کی شان کو علم کے ذریعے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور انبیاء کرام کے عہدوں کو قرآن کے مطابق جو ہے ہمیں جو ہے سمجھنے اور ایمان لانے کی توفیق دے، اور اپنے آقا کریم کے بارے میں
راہ راست عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق بات کے سوا کچھ بھی کہنے کی توفیق نہ دے۔ کوئی بات اگر میری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ سے اور آپ لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ تو امید کروں گی کہ یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور پارہ نمبر 3 جو ہے آپ شروع کر چکے ہیں، اور بڑی محبت سے آپ اسے سنیں گے بھی، اپنے کام لگے ہوئے، کرتے ہوئے، ہنڈیاں پکاتے ہوئے، بستر میں بیٹھے ہوئے، جب دنیا سے دل اکتا جاتا ہے، دنیا کی بے وفائیوں سے تھک جاتا ہے، تو قرآن کو سننے سے راحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ سن سکیں اور صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔